औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्वी प्रोग्राम अहले बैत दर कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 20 जमादुल अव्वल है, 24 दिसंबर है और जुमे का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर राफिज होंगे। नाज़रीन, हमारी सिलसिलेवार गुफ्तगू अय्याम फातिमा के ऊपर जो है वो अय्याम अज़ाए फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को लेकर जो है वो तफसीलन सिलसिलेवार हमारी गुफ्तगू हो रही है। और हमने पिछले प्रोग्राम में जहाँ पर गुफ्तगू को रोका था, हम उसको वहीं से जो है वो जारी वसारी करेंगे। उसके चंद पॉइंट से जिस पर हमने गुफ्तगू की थी जनाब ज़ाला सलामुल्लाह के इजमाली तारुफ के बाद जनाब ज़ारा आयत कुरानी जो है वो जनाब ज़ारा सलामुल्लाह के हवाले से क्या कुछ फरमाती हैं। जनाब सैयद आलमीन की जो शख्सियत है वो जनाब पैगम्बर अकरम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में क्या है, इसके ऊपर बात की थी। हदीस कुदसी लौलाक और जनाब ज़हरा सलाम का मुकाम और मंजिलत। और उसके बाद जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और मुकाम जनाब फातिमा सलाम अलैहा के ऊपर बात हो रही थी कि हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया था। और कुछ मोतबर तरीन किताबें अहले सुन्नत बरादरान की, जिसमें ये तमाम वाकया अहराक कदर ज़हरा सलाम अलैहा का बाब फातिमा के चलने का वो तमाम तर तफसीलात हवालों के साथ क़िबला जो है वो कुछ बयान कर चुके थे और कुछ जो है वो अभी मजीद बयान करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजवी साहब नजफ अशरफ इराक से क़िबला। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में पुरसा पेश करेंगे और सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से भी तमाम उम्मत इस्लामिया और खुसूसन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में उनकी जद्द मोहतरमा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पुरसा और ताज़ियत। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी गुफ्तगू को मरबूत करेंगे जहाँ से हमने गुफ्तगू को मुनक़ज़ा किया था गुज़िश्ता प्रोग्राम में। क़िबला, कुछ मनाबे आप बरादरान अहले सुन्नत की किताबों से बयान फरमा रहे थे, जिसके अंदर अहराक़ दर फातिमा का जो है वो तफसीलन जिक्र है। किस तरह से दर फातिमा के ऊपर हुजूम हुआ, किस तरह से लोग आए, किस तरह से वहां पर जो कलाम हुआ उसका लब लहजा क्या था, वो क्या अल्फाज थे, उन तमाम चीजों को सिर्फ मिल्लत तशय्यो की जो है वो कुतुब के अंदर से कुछ नहीं है, वो तमाम मुसलमानों के और मशरब और मकातिब ने भी उसको दर्ज किया है। वो हवालों को जरा पेश फरमाएं, क्योंकि इसको पूरी शदमत के साथ हमेशा इसका इनकार किया जाता रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा यर्दा लिरज़ाए फ़ातिमा व यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा। कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जनाब फ़ातिमा की रज़ा पे राज़ी होता है और जनाब फ़ातिमा की नाराज़गी से नाराज़ होता है। और दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, फ़ातिमा बज़अतुम मिन्नी, कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। फ़मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने जनाब फ़ातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। और बहुत सारी रिवायात जो तसन्नुन और तशय्युं के मसादिर में मिलती हैं, उन रिवायात से ये बात समझ आती है कि रसूल खुदा उम्मत को पहले ही बता रहे थे कि मेरे बाद जनाब फ़ातिमा के साथ अच्छा सलूक नहीं होने वाला और उनके ऊपर जुल्म और सितम ढाए जाएंगे। इसलिए उनके दरवाजे की करामत भी बताई कि फ़ातिमा का दरवाज़ा मेरा दरवाज़ा है, फ़ातिमा का घर मेरा घर है। ये बातें जब रसूल खुदा कर रही हैं तो खुद ही कश्फ कर रही हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है कि फ़ातिमा के दरवाजे की बेहुरमती होगी, फ़ातिमा की बेहुरमती होगी, फ़ातिमा के घर की इंसल्ट होगी। तो घर के अफराद के बारे में ये सारी चीज़ें रिवायात के अंदर हैं। अब मैं जैसे कि आपने क्वेश्चन किया, अल इक़्दुल फरीद किताब है, अहले सुन्नत उलमा की बड़ी मोतबर किताब है और इसके 5वें जुज़ में एक रिवायत है। और अब अरबी बातें पढ़ूंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं मुख्तसर पढ़ रहा हूँ इस मकाम पे कि रसूल खुदा की वफ़ात के बाद जो फ़ातिमा से सलूक हुआ, रिवायत कहती है इमाम अली अलैहिस्सलाम और जनाब अब्बास और ज़ुबैर जनाब फ़ातिमा के घर बैठे हुए थे। अबू बकर ने उमर से कहा, जाओ उन लोगों को लाओ और अगर आने से इनकार करें तो उनसे जंग करो। बस उमर आग लेकर आए,
تاکہ گھر جلا دیں۔ فاطمہ علیہ السلام دروازے پر آئیں اور فرمایا اے پسر خطاب کیا تم میرا گھر جلانے آئے ہو؟ تو عمر نے کہا ہاں۔ تو اس روایت کو جو ہے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اہل سنت کے مصادر میں سے معتبر ترین کتاب ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان روایات کے بیان کرنے کا فقط ایک ہی مقصد ہے کہ امت کو حق اور حقیقت کی طرف لانا، جو 1400 سال سے چھپائی جا رہی ہے، اور خود قرآن کہہ رہے کہ جو حق کو جانتے ہیں اور پھر حق کو چھپاتے ہیں اس کی مذمت کی گئی قرآن کے اندر بھی، اور یہ دوسرے انسانوں کا، مسلمانوں کے تمام فرقوں کا حق ہے۔ قرآن نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہو، کیونکہ اس میں دین کا مسئلہ ہے، اس میں آخرت کا مسئلہ ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو بعد میں کوئی عمل فائدہ مند نہیں ہوگا، بے شک دنیا جتنا مرضی اس بندے کے بارے میں۔ تو انسان کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، کہ چاہے عقیدہ امامت ہے، نبوت ہے، اور قیامت کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ ویسے ہو جیسے اللہ رسول کی رضا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے صحیح، ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ حق کی طرف آئیں۔ اور دوسری کتاب کا حوالہ اس مقام پہ عرض کر دیتا ہوں، اعلام النصابی، یہ بڑی معروف کتاب ہے۔ اس کے چوتھے جز کے اندر روایت ہے، وہی معنی جو پچھلی روایت میں وہ اس کے اندر بھی موجود ہے، کہ امام علی اور جناب عباس اور زبیر اور سعد ابن عبادہ جناب سیدہ کے گھر تھے، اور اسی طرح ابوبکر نے عمر سے کہا کہ ان لوگوں کو لاؤ جو ان کے گھر میں جمع ہیں، بیعت کرنے کے لیے لایا جا رہا، یعنی اس لیے طلب کیا جا رہا تھا، اور اگر انکار کریں تو ان سے جنگ کرو۔ بس عمر آگ لے کر آئے اور دھمکی دی کہ میں جلا دوں گا۔ تو یہ ساری باتیں جو ان اور کتاب میں بھی انشاءاللہ اس حوالے سے میں ذکر کر دیتا ہوں، مصنف لابن ابی شیبہ، یہ بھی بڑی معروف کتاب ہے، اور جناب اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ میں اس گھر میں جمع ہونے والے تمام لوگوں کو جلا کے راکھ کر دینے کا حکم نامہ جاری کرتا ہوں۔ اور اس کی عبارت جو ہے اس وقت جو موجود ہے، وَأَيْمُ اللَّهِ مَا ذَاكَ بِمَانِعِ إِنْ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ النَّفَرْ عِنْدَكَ أَنْ آمُرَ بِهِمْ أَنْ يُحْرَقَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتِ، کہ مجھے اس بات سے کوئی معنی نہیں، اللہ کی قسم، کہ جو لوگ آپ کے گھر میں جمع ہیں ان کے اوپر گھر کو جلا دیا جائے، اس بات کا حکم دوں، اس سے مجھے کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ بات عمر نے اللہ اپنے کلام میں بی بی سے کہی، اور یہ کتاب مصنف لابن ابی شیبہ۔ یہاں پہ ایک شبے کا ازالہ کرتا جاؤں، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب مولا علی گھر میں تھے تو جناب ایسا اگر مولا علی علیہ السلام آتے تو پھر وہی مسئلہ ہوتا کہ جنگ کا خطرہ تھا، اور رسول خدا کی وصیت تھی کہ 40 بندے اگر مددگار مل جائیں تو اپنے حق کے لیے تلوار اٹھا لینا، ورنہ یہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، ابھی ابھی انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ دوبارہ اپنے جہلیت کے دور کی طرف لوٹ جائیں گے اور وہ واپس چلے ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو مولا علی علیہ السلام کی جو شجاعت ہے وہ اسلام کو بچانے کے لیے ہے، نہ کہ ہر وقت تلوار اٹھانے میں شجاعت ہے، کبھی اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اس مقصد کو بچانا کہ جس مقصد کے لیے تلوار اٹھائی جا رہی ہے اس مقصد کو بچایا جاتا ہے اور تلوار کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے مولا علی، ایک تو وجہ یہ تھی نہیں آئے دروازے پہ، دوسری وجہ یہ ہے بہت خوبصورت کہ بات ہے۔ دنیا کے پورے جو انسان ہیں، قیامت تک آنے والی نسلیں ہیں، ان کو یہ سمجھانا تھا کہ دیکھو جنہوں نے رسول خدا کی بیٹی کا احترام نہیں کیا، تو اگر وہ اللہ اکبر، اتنے یعنی اپنی اللہ دنیا کے لیے یا حکومت کے لیے یا دین اللہ اسلام کے اوپر جو ہے وہ ضرب لگانے کے لیے جب رسول کی بیٹی کا ہی حیا نہیں کر رہے تو وہ علی کا کہاں سے کر دیتے؟ اور ہوا بھی واقعا جیسے بعد کی روایات بتا رہی ہیں کہ مولا علی کو جب لایا گیا پکڑ کے، اور مولا نے تلوار اسی وجہ سے نہ اٹھائی کہ یہ ختم ہو جائیں گے اور اسلام ختم ہو جائے گا، لہٰذا جب لایا گیا تو قتل کی دھمکی دی گئی کہ اگر بیعت نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے مولا علی علیہ السلام کا جو ہے بی بی کا دروازے پہ آنا تاکہ ایسے لوگوں کے حقائق کو واضح کیا جائے، کیونکہ اگر مولا علی آتے، آج بھی لوگ کہتے جی بھائی وہ تو علی نے تلوار اٹھا لی تھی تو آگے سے تلوار اٹھ گئی تو پھر علی قتل ہو گئے، اگر ایسا نہ ہوتا، جیسے آج بھی کچھ یزید کے دفاع میں کھڑے ہیں۔ تو اسی طرح بی بی کو سامنے جب بی بی آئیں
تو دنیا کو یہ جو جن کے اندر تھوڑی سی معرفت ہے، جن کے اندر تھوڑی سی عقل ہے، جن کے اندر تھوڑا سا ضمیر زندہ ہے، جن کے اندر تھوڑا سا واہ، رسول کی معرفت ہے اور رسول کی بیٹی کی محبت، رسول کی محبت کی وجہ احترام سے زندہ ہے۔ وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے جو سامنے آنے والے لوگ تھے وہ کس حد تک گئے ہوئے تھے، کس درجے تک وہ چلے گئے کہ تمام حدوں کہ نہ رسول کا احترام، نہ رسول کی بیٹی کا احترام، نہ ایک جناب ان کے اپنے گھر کی عزت کا احترام، نہ ان کے دروازے کا احترام، اجازت لینے کا قانون قرآن میں اجازت لیے بغیر اندر آ رہے ہیں، پھر دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں مزید کتابوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یا بسم الملل اللہ۔ والنحل، یہ بھی بڑی معروف کتاب ہے شہرستانی کی، اور اس میں بھی جناب یہ بات موجود ہے جو پچھلی کتابوں میں وہی بات ہے کہ مولا علی، وہی جناب بات ہے۔ عباس، اس طرح زبیر، سعد ابن عبادہ، یہ لوگ سیدہ کے اچھا، تو اس گھر کا پہ جمع تھے یہ اور تمام چیزیں، یہ جی جواب دیجیے جب ان تمام معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے، صحیحین کے اندر بھی، اور یہ تمام اہل سنت کے معتبر ترین یہ منابع ہیں علمی، اس کے اندر موجود ہے، تو عوام کو بتاتے کیوں نہیں، انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اب یہ ممبروں سے بتائیں گے تو لوگ کنونس ہوں گے نا۔ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، اور اہل تشیع جو ہے وہ یہ اپنے پاس سے روایت پیش کر رہے ہیں۔ ہم تو تمام کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ علمی ہے، نہ کہ کسی کوئی اور اس کی کوئی جہت ہو۔ یہ تو جو حقائق ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں، تو کیوں انکار کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ کی حکومت تھی، جنہوں نے کیا تو ان کو گرفتار کرتے، پھر ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا پھر؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے موسی صاحب آپ نے۔ اس کی کئی ریزنز ہیں، ان میں سے فرسٹ آف آل میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے لوگوں سے ابھی حقیقت کا پردہ اٹھا ہی نہیں۔ میں عوام کی بات کر رہا ہوں کہ عوام کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں، ان سے حقیقت چھپائی گئی۔ جن لوگوں کو پتہ ہے اس کی پھر آگے ریزنز ہیں کہ وہ کیوں نہیں حقیقت بیان کرتے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جو ان کا ظاہری مقام ہے، جو روزی روٹی ان کی چل رہی ہے جن ملاؤں کی، کہ وہ اگر حقیقت بیان کریں گے تو لوگ ان کے مخالف ہو جائیں گے، لوگ ان کو چھوڑ دیں گے، ان کے لیے مسائل کریٹ ہوں گے۔ اور ایسا خود لوگوں نے پرسنل انڈیویجول اپنی یعنی اپنی پرسنل سیکرٹ لائف میں انہوں نے یہ بتایا، جب ان کو بھئی آپ حقیقت معلوم ہو چکی ہے، آپ کو کیوں نہیں بتاتے؟ انہوں نے کہا پھر ہم لوگوں کو کیسے ہم فیس کریں، لوگ مخالف ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ یعنی خدا پہ یقین نہیں ہوتا لوگوں کا کہ وہ رازق ہے، وہ جو ہے کسی اور واسطے سے وسیلے سے رزق دے دے گا۔ حقیقت بیان ہونی صحیح۔ چاہیے، لیکن بڑی دانائی سے، حکمت سے، محبت سے، احترام سے اس حقیقت کے بیان اس انداز سے نہ ہو کہ کوئی فتنہ اور فساد کی طرف یہ بات جائے۔ تو ایک تو ریزن یہ ہے۔ دوسری ریزن یہ ہے موسوی صاحب کہ 1400 سال سے جو بنو امیہ اور بنو عباس کی جو اینٹی حکومتیں تھیں اہل بیت کی اور اسلام حقیقی کے خلاف جو حکومتیں قائم ہوتی رہیں، ان حکومتوں نے اپنی پوری مشینری کو، اپنے پورے سورسز کو اہل بیت کے خلاف اور ان حقانے میں، تو جب ایسے حالات تھے تو اس حالات خوف و تقیہ میں نسلیں آگے بڑھتی رہیں، اور ان نسلوں کا پھر عقیدہ وہی بن گیا اور بنا دیا گیا اور کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ جو ہے وہ لوگوں تک حقائق پہنچنے میں دشواریاں آئیں۔ تو بہت ساری اس کی وجوہات ہیں۔ اسی طرح میں مزید صحیح۔ آگے حوالے عرض کر دیتا ہوں۔ اسی حوالے، بسم اسی اللہ۔ کتاب امامت و سیاست کے حوالے میں بھی ایک یعنی بہت معروف کتاب ہے الامامہ، جو ہے یہی بات ملتی ہے کہ مولا علی علیہ جی، السلام کو ابو کتاب کا بکر نام، کی بیعت کی کتاب کا طرف نام، بلایا گیا۔ کتاب کا الامامہ نام و دوبارہ لینا، سیاسہ، آواز کریں۔ الامام والسیاسہ، صحیح۔ جی، الامامہ و سیاسہ یہ کتاب کا نام ہے، معروف کتاب ہے، معتبر کتاب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ابو بکر کے پاس لائے گئے۔ روایت کہتی ہے اس کتاب کی، آپ فرماتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ کا بھائی ہوں۔ مولا علی نے یہ کہا، آپ سے ابو بکر کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا، آپ نے فرمایا خلافت کا وارث میں ہوں، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، تم کو میری بیعت کرنا چاہیے، تم نے انصار سے خلافت کو جو ہے وہ حاصل کیا ہے اپنے لیے۔ تو جب یہ ساری چیز معلوم ہوئی ان لوگوں کو، اور اس پہ یہ کہا گیا مولا علی کو کہ اللہ کا بندہ تو ہم آپ کو مانتے ہیں،
لیکن ہم رسول کا بھائی نہیں مانتے، حالانکہ رسول خدا کی وہ صیغہ اخوت جو مہاجرین و انصار کے درمیان مدینے کے اندر واقعہ، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا، انصار و مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور آخر میں مولا علی کو اپنا بھائی قرار دیا اور فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی۔ اس حدیث کو جھٹلایا گیا اور مولا علی نے جب یہ کہا کہ اگر میں بیعت نہ کروں تو کہا آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں تو لوگ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کیا علی قتل سے ڈرتے تھے؟ علی قتل سے ہونے سے نہیں ڈرتے، لیکن ہر وقت اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے کہ دین کو فائدہ ہو قتل ہونے میں، یعنی شہادت پیش کرنے میں اگر دین کو فائدہ ہوتا ہے تو اس وقت قتل ہونا کبھی واجب ہے کبھی مستحب ہے بعض لوگوں کے لیے، لیکن اس وقت اگر علی قتل ہو جاتے خدا نخواستہ تو وہ شہادت کا مرتبہ تو مل جاتا، لیکن اسلام کو کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ یہ لوگ پھر اپنے ان مقاصد کو آگے مزید بڑھاتے، کوئی سامنے رکاوٹ ہی نہیں تھی۔ اس لیے مولا علی نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ دوسرے راستے میں آہستہ آہستہ حق کو بیان کرتے رہیں اور ایک ایسی باصلاحیت اور بامعرفت ایک قوم، ایک ایسے افراد کا مجموعہ پیدا ہو جائے کہ جو آگے جا کے حقیقی دین کو کبھی نیچرل طریقے سے بیان کرتے رہیں، معجزے سے اگر یہ ساری چیزیں۔ جی بہت اچھی بات قبلہ آپ نے کی، اگر اس کو فی زمانہ سامنے رکھ کر جواب دیا جائے، یہ تو روایات ہے نا، مطلب اگر کہا جائے کہ چلیں آپ ہی سوال کرتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوتا، تو آج اس کا فائدہ موجود ہے۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں تشیع کی طاقت کو، اس وقت پورے ملک بڑی بڑی آبادیاں جو ہے وہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی ہیں۔ اگر اس وقت مولا امیر المومنین خاموشی اختیار نہ کرتے اور اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا یا خدا نخواستہ جس طرح آپ نے کہا کہ شہید کر دیے جاتے، تو پھر آج جو یہ تھرتھری پڑی ہوئی ہے پوری دنیا کی اور سامنے پورے تمام ممالک ہیں جو کہ صرف ایک قوت سے، ایک تشیع کی قوت سے اس وقت ڈر رہے ہیں اور استعمار سے بلیک میل ہو رہے ہیں، تو یہ سارا کاروان نہ ہوتا، یہ ولایت کی حامی حکومت نہ ہوتی، یہ بڑے بڑے اسلحے کے ڈپو اور اس کے ذخائر اور ان کا روب اور دبدبہ یہ نہ ہوتا، تو مولا امیر المومنین تو قیامت تک دیکھ رہے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر میں اس وقت خاموشی اختیار کروں گا اور ذرا مصائب جھیل لوں گا، مگر آگے آنے والے ایام میں جو مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ انشاءاللہ پورے قوت اور جاہ و جلال کے ساتھ جو ہے وہ اس زمین کے سینے کے اوپر موجود رہیں گے۔ فی زمانے کا بھی ہمیں تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے، اس یہاں سے بھی جواب مل رہا ہے ہمیں۔ کیا کہیں گے قبلہ؟ بہت قیمتی بات کی آپ نے موسی صاحب، وہ پروف دے دیا مولا علی کی حکمت کا جو ہماری نظروں کے سامنے آج دنیا دیکھ رہی ہے، کہ مولا علی علیہ السلام کی اس حکمت اور دانائی سے، جیسے رسول خدا نے اپنے کردار سے، یعنی کتنا عرصہ مکے میں رہے، تلوار نہیں اٹھائی، ورنہ خدا کی طرف سے ان کو طاقت تھی، معجزے دکھاتے بھی رہے اور معجزے کے ذریعے سب کو مقہور کر دیتے اور سب کو جناب یا تو ان کو ختم کر دیتے یا ان کو زبردستی کلمہ پڑھوا لیتے۔ دین تو اختیار کے ذریعے سے خدا نے جو سسٹم بنایا، اما شاکر و اما کفورا، کہ اپنی معرفت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ حق کو قبول کرو۔ زبردستی کا تو قانون خدا نے اگر بنانا ہوتا تو خود خدا ہی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں کسی کی پھر ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ، لیکن جو ہے جو ظاہری طبیعی حالات، نیچرل سچویشن، آپ نے بڑی قیمتی بات کی کہ مولا علی کی حکمت کا ثمرہ اور نتیجہ آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ حتیٰ اہل سنت بھائی بھی جو محب اہل بیت ہیں، وہ مولا علی کے اس صبر اور حکمت اور جناب سیدہ کی قربانیوں کی وجہ سے آج محب اہل بیت ہیں۔ اگر وہ فوراً تلوار اٹھا لی جاتی اور وہی شیرازہ بکھر جاتا اور ختم ہو جاتا اسلام، تو آج اہل سنت بھی جو محب اہل بیت ہیں ان کا وجود بھی نہ ہوتا۔ تو پھر اسلام چل رہا ہے۔ جی، تو پھر اسلام کو امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی شخصیت کیسے پیش کر پاتے ہم؟ امام محمد باقر العلوم جیسی شخصیت کیسے پیش کر پاتے؟ سید الشہداء جیسی شخصیت، امام حسن مجتبی جیسی شخصیت، یعنی شخصیتوں کا ایک تسلسل ہے، 12 مزید 11 ائمہ کا، یہ شخصیتیں کیسے پھر پیش ہو پاتی؟ تو یہ امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ اس وقت اگر میں 25 سال خاموشی اختیار کرتا ہوں اس ظلم کے اوپر تو اس کا ثمرہ کس قدر ہے، اور قیامت تک یہ دین پھر مٹ نہیں پائے گا۔ آج جو روب و دبدبہ ہے خراسانیوں کا، ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کہ دوڑے لگی ہوتی ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ان سے بڑا خوف آ رہا ہے۔ یہ وہی مظلوم ہے
जो अगर ये बखियत सैफ यानी जो तलवार से बचे हुए हैं, आप उनकी ताकत देंगे। किबला थोड़ा बखियत सैफ पे भी थोड़ी सी बात करके फिर रेफरेंस की तरफ बढ़ते हैं किबला। जी, तो मैं यही कहूँगा इस मकाम पे कि मौला अली अलैहिस्सलाम की एक दफ़ा मालिक अश्तर ने कहा, मौला जितने आपने मारे उतने मैंने। तो मौला ने कहा मेरी तलवार यानी मैं जो है वो नस्लों में भी देख रहा हूँ कि इन मुनाफिकीन या कुफार की अगर नस्लों में भी कोई एक मोमिन आने वाला है तो उस पे तलवार मेरी नहीं चल रही। तो ये इमाम इन हिकमतों इन मसलहतों के तहत कि अगर इन पे अभी तलवार चला दी जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, तो बाद में जो इनकी नस्लों में आने वाले नेक और मोमिन लोग हैं फिर वो दुनिया में नहीं आ सकेंगे। तो बहुत सारे मसाले, बहुत सारी हिकमत, अभी भी जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर्दा गैब में, उनकी गैबत की भी एक रीजन ये है कि वो तमाम मोमिनीन, वो तमाम नेक सालेहीन भी दुनिया में आ जाए जिन्होंने जिनको आना है, खुदा ने जिनकी तकदीर में लिखा है, और जिन कुफार और मुशरिकीन और मुनाफिकीन ने दुनिया में आना वो भी आ जाए, ताकि एक ही मर्तबा क़यामत से पहले अदल इंसाफ कायम हो जाए, जालिमीन से उनके जुल्म का इंतकाम ले लिया जाए। सुभान अल्लाह। किबला अगर कुछ रेफरेंसेस और पेश करना चाहते हैं तो पेश करेंगे, फिर हम अब बात को आगे बढ़ाएं किबला। जी, तारीख याकूबी बड़ी मोतबर किताब है। इसमें रवायत है कि अबू बकर उमर को इतला मिली कि अंसार और मुहाजिरीन की एक जमात हजरत अली के साथ हजरत फातिमा दुख्तर रसूल के घर में इकट्ठी हुई है। तो वो एक जमात के साथ आए और उन्होंने घर पर हमला कर दिया और हजरत अली तलवार लिए बाहर निकले तो उमर आपसे उमर ने आकर आपकी तलवार तोड़ दी। ज़ाहिरन ये तर्जमे में ना थोड़ा सा इश्तबा हुआ है, ये जुबैर की बात है। जुबैर बाहर आए और उनकी तलवार जब उन्होंने उठाई तो उनकी तलवार तोड़ दी गई और लोग घर में दाखिल हो गए। और हजरत फातिमा बाहर निकली और कहने लगी खुदा की कसम तुम जरूर बाहर निकलोगे और मैं अपने बाल नंगे कर दूंगी और अल्लाह के हुजूर चिल्लाऊंगी। बस वो बाहर निकल गए। यानी बीबी ने ये जुमले कहे कि बाबा की कमीज सर पे रख के मैं बात दुआ करूंगी, वरना मौला अली को अगर आप लोग नहीं छोड़ेंगे तो मैं बात दुआ करूंगी, क्योंकि वो मौला अली को कत्ल के इरादे से ले जा रहे थे। तो इस वजह से बीबी ने ये जुमले कहे। और सलमान मुहम्मदी कहते हैं मैंने देखा मस्जिद नबी की दीवारें बुलंद हुई और उसका जो उसका गुबार था वो भी उड़ा और लोगों के नाक तक पहुंचा। तो लोगों ने जब चीखो पुकार शुरू की तो मौला अली ने फरमाया कि फातिमा से कहा जाए कि रहमतुल्लिल आलमीन की बेटी हैं और तो सब्र करें मजीद। तो इस हवाले से जो है ये रिवायत भी हमें बता रही है। और इसी तरह अल वाफी बिल वफियात, ये भी बड़ी मशहूर और मारूफ किताब है। इसमें रिवायत है ज़ियाद इब्न कुलैब से रिवायत है कि सकीफा से उमर इब्न खताब अली के मकान पर आए। वहां तलहा और जुबैर और बाद दूसरे मुहाजिरीन मौजूद थे। उमर ने कहा चल कर बैत करो। जैसे अल्फाज रिवायत में मैं वैसे ही बता रहा हूँ, जैसे लफ्ज उमर लिखा हुआ रिवायत में वैसे बता रहा हूँ, ना उसमें कोई कमी कर रहा हूँ ना ज्यादा कर रहा हूँ, ना इसके साथ कोई हजरत लिखा हुआ है यहाँ अहले सुन्नत मसादर में, ना मैं बयान कर रहा हूँ। किसी को इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे कि लिखा हुआ है किताब अहले सुन्नत में। उमर ने चल कर कहा बैत करो वरना घर को तुम सबको जला दूंगा। जुबैर तलवार निकालकर उमर पर बढ़े मगर फर्श में पांव उलझ जाने की वजह से गिरे और तलवार हाथ से छूट गई। तब और लोगों ने फौरन जुबैर पर यूरिश करके उनको काबू में कर लिया। तो ये रिवायत जो है तारीख तबरी की जिल्द नंबर 3 सफ़ा 202 पे भी मौजूद है। और इसी तरह अगली रिवायत जो है, जिन लोगों ने हजरत अबू बकर की बैत से खिलाफ वर्जी की वो अली और अब्बास और जुबैर और साद इब्न उबादा थे, जिन में हजरत अली, अब्बास और जुबैर बैत सैयदा फातिमा में बैठे रहे, हत्ता कि अबू बकर ने उमर को भेजा कि जो लोग खाना फातिमा जहरा में हैं उनको निकाल दें और अगर वो लोग घर से न निकलें तो उनसे जंग की जाए। चनाचे उमर आग लेकर इस मकसद से वहां पहुंचे कि आग लगा दें। पस जनाब फातिमा ने कहा कि ए खिताब के बेटे, क्या तू मेरा घर जलाने आया है? तो उमर ने जवाब दिया हाँ, इसी इरादे से आया हूं, वरना तुम लोग अबू बकर की बैत करने वालों में दाखिल हो जाओ। तो इसी तरह और रिवायत जो है ज़ैद इब्न असलम अल-करशी, एक शुबा छोड़ा जाता है जी ये सारी रिवायतें जो है सुलैम इब्न कैस से ली गई, ये है वो है। ये बहुत बड़ा यानी गुमराही वाला नुक्ता है। लोगों को गुमराह करने के लिए जब इल्मी जवाब नहीं आता
تو یہ اتنے بڑے بڑے مورخین، ہر صدی سلیم کے بن قیس مورخین جو ہیں جنہوں جا نے لکھا ہے، تو وہ سلیم بن قیس سے لے کے لکھ رہے ہیں یہ ساری روایتیں، اور اس کو جب وہ شیعہ مان رہے ہیں سلیم بن قیس کو، تو یہ سارے مورخین اتنے تقیے کے دور میں، اتنے شدت کے دور میں وہ سلیم بن قیس سے روایتیں لے رہے ہیں. اپنے وہ خود راوی ذکر کر رہے ہیں کہ کس راوی سے لیا گیا. اور اس جا شدید سلسلہ تقیے میں بھی روایت اگر موجود. یہ جی سلسلہ روایت، اور اس میں اہل سنت علماء اتنی شدت میں یہ روایتیں اگر نقل کر رہے ہیں، تو یہی قرینہ اور دلیل ہے کہ یہ حق پہ مبنی یہ باتیں ہیں. اگر یہ اتنی بڑی حقیقت نہ ہوتی تو اتنے سخت دور میں اہل سنت علماء کو اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہ حقائق آگے نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ ضعیف تھی، غلط تھی یہ ساری چیزیں، عقل کے لیے جو ہے نا، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے اہل سنت علماء نے، یہ اہل سنت عوام سمجھ سکتی ہے کہ اگر یہ غلط باتیں تھیں، یہ جھوٹی تھیں، تو اتنی شدت کے زمانے میں اہل بیت کی نصرت میں جو ہے یہ روایتیں اہل سنت علماء نے ہر زمانے میں کیوں لکھی ہیں. اور اس کیوں مقام لکھی؟ پہ اگلی بات جو ہے وہ یہ کہ زید ابن اسلم اس کے حوالے سے اور جو لوگ ہیں، ایک سند کا بھی سلسلہ ذکر ہوا ہے کہ ان میں سکات اور بڑے معتبر راوی ہیں جنہوں نے اس چیز کو نقل کیا ہے. اور اسی طرح سیر صحیح. اعلام النبلاء میں روایت موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے تہذیب الکمال ہے، طبقات ابن سعد ہے. اور یعنی ان کتابوں میں جو ان راویوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ ایک پروگرام سپیشل چاہیے کہ یہ روات جو ہیں کن کن کے نزدیک سکہ ہیں، کن کن علماء اہل سنت نے کون سی کتابوں میں ان راویوں کو سکہ معتبر قرار دیا ہے. یہ ایک الگ اس کے لیے پروگرام چاہیے. یہ الگ بحث اور ہے. اس صحیح. حوالے سے جی ایک کتاب ہے فاروق، اردو میں یہ چھپی ہوئی ہے، لاہور سے مکتبہ رحمانیہ، غزنی اسٹریٹ، اقرا سینٹر سے اردو بازار. الفاروق شبلی نوانی کی، یہ معروف عالم دین ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں بھی اردو میں یہ بات ملتی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں سلام وقتاً علیکم. فوقتاً کچھ لوگ جو ہیں وہ جمع ہو کر مشورے کرتے رہتے تھے. عمر نے بزور ان سے بیعت لینی چاہیے، لیکن یعنی زبردستی بیعت لینا چاہیے، لیکن بنو ہاشم میں حضرت علی کے سوا اور کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے تھے. ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور علامہ طبری نے تاریخ کبیر میں روایت نقل کی ہے کہ عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کہا، سلام. اے اللہ کے رسول کی بیٹی، یہ جو لوگ اس طرح آپ کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے میں گھر کو آگ لگا دوں گا. یہ الفاروق میں لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح جو ہے یعنی ایسی روایت کے آگے تتمہ میں ہے، تاہم درایت کے اعتبار سے، یعنی شبلی نعمانی لکھتے ہیں، اس واقعہ کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ شبلی نعمانی جیسے معتبر عالم دین جو اہل سنت کے ہاں معتبر ہیں، اپنی معروف کتاب فاروق میں لکھتے ہیں کہ ایک ہے فاروق. روایت، ایک ہے درایت. جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے موسوی صاحب درایت پیش کی تھی کہ دنیا میں دیکھیں آج مولا علی کے صبر و حکمت کی وجہ سے کتنے لوگ حکمت کی ہدایت وجہ. پا گئے، صحیح. کروڑوں کی تعداد میں ایک اللہ سلسلہ اکبر. چل نکلا، اور اگر علی تلوار اٹھا لیتے تو یہ نہ ہوتا. اسی طرح یہ شبلی نعمانی ایک درایت پیش کر رہے ہیں، یعنی ایک ایسا منہ بولتا ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس پہ دلیل دے رہے ہیں. بڑی قیمتی بات انہوں نے کی ہے، اس پہ غور کیجئے گا. انہوں نے کہا درایت کے اعتبار سے اس واقعہ کے انکار کی کوئی وجہ نہیں، یعنی بی بی کے گھر پہ حملہ، آگ لگانے کی بات کرنا، اور یہ اس کی انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں. کہتے ہیں کیوں حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں ہے. یعنی تیز مزاج عمر کو کہا اور تند و سخت کہا. حقیقت یہ ہے کہ اس نازک وقت میں عمر نے نہایت تیزی اور سرگرمی کے ساتھ جو کاروائیاں کی، ان میں سے گو بعض بے اعتدالیاں پائی جاتی ہوں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ انہی بے اعتدالیوں نے اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیا. یعنی یہ اب دفاع کر رہے ہیں یہاں پہ کہ نعوذ باللہ یہ شبلی نوبانی کی، یعنی میں سمجھتا ہوں نا انصافی ہے یہاں پہ
کہ مولا علی اور جناب زہرا کا اس مقام پہ جو ہے اس غدیر کو زندہ رکھنا، رسول کے حکم کو زندہ رکھنا، اللہ کے حکم کے فتنہ مطابق کہنا اس کو، امامت کو چلانے کے لیے جو جہاد فتنہ کہنا اس کیا، کو، جو دفاع کیا، اس کو فتنہ کہنا یہ سراسر انصافی ہے اور اہل بیت کے خلاف ظلم ہے۔ خود اپنی بات کو مان رہے ہیں کہ یہ ایسا کیا ہے عمر نے، پھر اس کے دفاع میں کہہ رہے ہیں یہ فتنہ، نعوذ باللہ۔ علی علیہ السلام جس کے ساتھ حق ہے، الحق و مالی رسول فرماتے ہیں، علی مال ہاں حق، تو علی مال حق ہے۔ ان کو مبارک ہو جی قبلہ، ہمیں مولا امیر المومنین کے ساتھ مشہور کرے، ان کو ان کے ساتھ مشہور کرے، ہمیں اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ کوئی گھبراہٹ ہے۔ ہم ہماری ہمیشہ سے دعا یہی ہے کہ ہمیں محمد والے محمد علیہ السلام کے ساتھ پروردگار مشہور تو اللہ اکرام فی الدین ہے، اس میں تو کوئی پریشانی والی بات ہے ہی نہیں۔ اگر اور مزید قبلہ کچھ چیزیں پیش کرنی ہے تو بسم اللہ، ورنہ میں آگے سوالات بڑھاؤں۔ جی، میں اس حوالے سے مزید جو ہے آپ کی خدمت میں کچھ اور واقعات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جس بسم میں اللہ۔ جو ہے مختلف کتابوں کے حوالے دیے گئے اور روات کے سکہ ہونے کو بھی بیان کیا گیا ہے، ایک باقاعدہ تفصیل ہے اس حوالے سے۔ تو اب میرے خیال میں اس حوالے سے اتنی مقدار میں اتنی معتبر کتابیں، مزید جو اس پہ ریسرچ کرنا چاہے گا اس پہ مزید اس کے حوالے باقاعدہ ایک پورے پروگرام میں ہم دے دیں گے۔ اتنا ہی کافی ہے، عقل مند اور جو ہدایت پانا چاہتا ہے، جو حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خود علماء اہل سنت میں شبلی نعمانی بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو حق اور حقیقت کو نہیں سمجھنا چاہتا اور اس کے پاس توفیق نہیں ہے یا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے، تو رسول خدا کے معجزے دیکھ کے بھی لوگ نہیں مانتے تھے، انبیاء کے معجزے دیکھ کے نہیں مانتے تھے، ائمہ کے مقامات اور معاجز کو دیکھ کے لوگ ان کی امامت کو نہیں، جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے، لیکن جو واقعی ہدایت چاہتا ہے اور حق کا متلاشی ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنے حوالے اور اتنی بات ہی کافی ہے۔ کافی ہے، کیونکہ دیکھیں قبلہ اس میں اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے جو لوگ رائے ہدایت کے اوپر آتے ہیں، ہم نے دو ہی چیزیں دیکھی جو بہت ہی شدت کے ساتھ صحیح و سر ہے۔ ایک کربلا میں جناب علی اصغر کی شہادت، یہ کوئی تحمل نہیں کر سکتا، ایک اس کے اوپر، اور دوسرا جناب زہرا کا معاملہ جب کسی کے سامنے آیا ہو جاتا ہے اور حقیقت واضح ہو جاتی ہے، پھر وہ اہل بیت کی طرف آنے میں وقت نہیں لگا تھا، وہ فوراً اس کا جو ہے وہ قسمت کا پاسا جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے۔ تھوڑا سا بات کو قبلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ بہت ساری جو حق اور حقیقتیں ہیں وہ تاریخ کے پنوں سے نکال کے ان کو برملا کیا گیا ہے، اور یہی فائدہ ہے آج اس وقت میڈیا کا کہ پوری دنیا میں جو ہے ان چیزوں کو آشکار کر دیا جائے۔ جس ہوئے میں ظلم کو اہل بیت کے اوپر اس کو 14 سال سے چھپایا جاتا رہا، آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ علن اعلان اس کو جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ کون ہے جو ہدایت کی طرف لبیک کرے، کون ہے جو اس سیدھے راستے کے اوپر جو ہے وہ قدم جمانا چاہے۔ تو ہم نے اپنے حصے کی اذان قبلہ دے دی ہے، اور آگے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر منحصر ہے کہ کون اپنی قسمت کا حور بننا چاہتا ہے۔ قبلہ فرمان امام حسن عسکری علیہ السلام اور مقام جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، میں چاہوں گا اس کو مکمل کر دیں۔ جی، امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک معروف فرمان مبارک ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، نحن حجج اللہ علی الخلق، نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت علینا، کہ ہم مخلوق کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہیں، یعنی ہم 12 امام، اور ہماری جو دادی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں وہ ہمارے اوپر حجت ہیں۔ یعنی امام علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خدا کی طرف سے جب ہمیں مخلوق کے اوپر حجت قرار دیا گیا، یعنی روز قیامت خدا بندوں سے کہے گا کہ میں نے یہ اپنے طرف سے جو نمائندے بنائے تھے اور یہ اصلی والے تھے، اپنی سیرت سے بتانے والے تھے، ان کی اتباع کیوں نہیں ہوئی؟ تو یہ حجت ہو جائیں گے بندوں کے اوپر، اور بندوں کے پاس کوئی جواب صحیح نہیں ہوگا، خدا کی حجت جو نہیں ہے ہوگا، صحیح وہی بالغہ ہوگی اور وہی جو ہے آگے پہنچے گی۔ اور اسی طرح جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو خدا نے وہ السلام کمالات، علیکم۔ عصمت و طہارت و عفت و علم اور شجاعت ہر جہت سے عطا کیے کہ اس بی بی کے ہوتے ہوئے اتنے کمالات کے ہوتے خدا ائمہ کے اوپر یہ حجت قائم کر رہا ہے
کہ جتنی مقدس و پاک و پاکیزہ اور صاحب عفت و صاحب تقوی اور صاحبت علم اور کرامات اور مقامات اور عفت و طہارت کی سارے جو کمالات ہیں اور باقی جہتیں، اتنی مقدس ماں آپ کو عطا کی گئی ائمہ 11 ائمہ کو، اور یہ ان کا کردار، ان کی سیرت ائمہ کے اوپر حجت ہے کہ ائمہ علیہ السلام اللہ تباً عصمت ان کے پاس ہے، یعنی جو بھی ان کے کام ہے، جو سیرت ہے، جو تبلیغ دین ہے، ائمہ علیہ السلام کی حفاظت دین ہے، اس میں حجیت جو ہے جناب فاطمہ کو ہے کہ ایسی ماں آپ کو عطا ہوئی ہے خدا کی طرف سے، لہٰذا آپ لوگوں کو دین کی حفاظت، اصلی دین کی ترویج میں جو کام کرنے میں جو ہے کوئی رکاوٹ آسان. نہیں ہونی چاہیے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا سا ناظرین جو ہے وہ پروگرام کو اور وسعت دیتے ہیں اور تھوڑا سا گفتگو کے دائرے کو مزید جو ہے وہ پھیلاتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر مولا امیر المومنین کی خلافت کا معاملہ ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس کا دفاع کرتی ہیں اور اس میں اول مدافع ولایت ہونے کا اعزاز حاصل کرتی ہیں اور اس میں پہلی شہیدہ اس کائنات میں قرار پاتی ہیں. وہاں پر ایک اور ظلم بھی ہے جس کو عموماً زیادہ بیان نہیں کیا جاتا، وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے معاشی جو ریڑھ کی ہڈی تھی اس کو جو ہے وہ توڑ دینا، وہ ہے باغ فدق. یعنی جس کے پاس پوری حکومت آ جائے اس کو ایک باغ کی اتنی فکر ہو کہ وہ ایک باغ بھی نہیں چھوڑے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اراضی بہت بڑی تھی، تو بعض نے کہیں پر کہا کہ اس کی اراضی بہت چھوٹی تھی، تو ہم نے اس پہ جواب دیا کہ اگر اس کی اراضی فرض کر لے کہ چند کھجور کے پیڑ تھے تو کیا وہ بھی برداشت نہ ہوا کہ وہ جناب زہرا کے پاس رہے اور اس کو بھی غصب کر لیا گیا. تو وہ اصل میں جو ایک سیاسی اگر منظرنامے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جناب زہرا صلی اللہ علیہ کا جو باغ فدق تھا وہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے معاشی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت تھا. اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ جدا کیا گیا اور وہاں پر جو بی بی کے جو کام کرنے والے تھے، جو اس کے باغ کی دیکھ بھال کرنے والے تھے، ان سب کو وہاں سے جا کے نکالا گیا. وہ ایک پورا ماجرا قبلہ باغ فدق اور مظلومیت جناب زہرا سلام علیہ کا جو ربط ہے مختلف حوالوں سے، اس کو ذرا پیش فرما دیں قبلہ. جی، یہ ایسی روشن حقیقت ہے اجمالی طور پہ آپ نے بیان کی کہ اس روشن حقیقت سے کوئی متاثر شخص ہی انکار کر سکتا ہے، اور جو حق اور حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، جیسے بی بی کے گھر کے اوپر حملہ اور وہ ساری حقیقت ہے، اس سے بڑی حقیقت اور اس سے زیادہ مضبوط ادلہ کے ساتھ جو حقیقت ہے وہ فدق کی، اور اس پہ بھی اہل سنت علماء نے بہت کچھ لکھا اور فدق کو بی بی کا ہی حق قرار دیا، اور بہت سارے اہل سنت علماء نے اس بات کو قبول کیا کہ یہ بی بی کے پاس رہا اور رسول خدا کی زندگی میں ایسا تھا. بلکہ مفسرین جب قرآن کی یہ آیت آئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ اپنے قریبیوں کو حق دے دو، اور قربہ یہاں مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ بعض علماء اہل سنت نے بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا یہاں سے مراد وہ قربہ فقط جناب زہرا سلام اللہ علیہ. اور مفسرین سنی اور شیعہ مفسرین نے اس کو لکھا کہ جب رسول خدا پہ یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا اور لکھ کر باقاعدہ تحریری شکل میں اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے فدق جناب سیدہ کو دے دیا گیا. اور یہ چونکہ بغیر جنگ کے فتح ہوا تھا، اور جب دے دیا گیا تو یہ حق جو ہے جب خدا نے بی بی کو دے دیا اور رسول نے اپنی زندگی میں دیا اور ان کی زندگی میں رہا، رسول کی زندگی میں جناب سیدہ کے پاس رہا، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سیدہ کے ملازمین اس پہ کام کرتے تھے، اور تو پھر جب پہلے حاکم کی حکومت آئی تو اس نے بی بی کے ملازمین کو وہاں سے ہٹا دیا اور خود جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلی تو بات ہے یہ قرآن کے خلاف بات گئی، پھر رسول کے عمل کے خلاف گئی، پھر رسول کی بیٹی کا اوپر تصرف تھا. کسی کے تصرف میں اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو اسے گواہیاں، اسے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میری ہے، جس کے تصرف میں کوئی گھر، آپ مثال لے لیں، جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں ان کا تصرف بتا رہا ہے کہ ظاہری طور پہ یہ نہیں کیے، لیکن اگر کوئی گواہی باہر تو ان کے عام آدمی، گواہی تو قبلہ عام آدمی سے مانگی جاتی ہے، اس سے تو گواہی نہیں مانگی جاتی. جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے، جس کی طہارت کا اعلان خدا کر رہا ہے، جس کے صدیقہ ہونے کا اعلان خدا کر رہا ہے، اس سے گواہی مانگنا کہ آیا آپ اپنی بات میں گواہ پیش کریں معاذ اللہ کہ آپ سچ بھی بول رہے ہیں یا نہیں.
تو یہ پہلے تو مسلمانوں کو یہاں پہ آنکھیں کھولنی چاہیے کہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے، یعنی اس سے کیا جا رہا ہے جو جگر پارے رسول ہے، جو رسالت کا حصہ ہے، یعنی جس کے لیے رسالت ماں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اگر یہ سنت قرار پاتی تو تمام باپوں کو چاہیے کہ جب ان کی بیٹیاں ہیں تو وہ کھڑے ہو جائے، یعنی کہ باپوں کے اوپر واجب نہیں تھا، اس کے معنی رسالت وہ رسالت کا جز ہے، ان کا جو احترام کر رہے ہیں وہ اسے بیٹی ہونے کے حوالے سے نہیں کر رہے، ان کا مقام و منزلت ہے ان سے، جن کا طہارت کا کلم، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی طہارت کا اعلان، ان کے صدیقہ ہونے کا اعلان قرآن کر رہا ہے، ان سے گواہی مانگی جا رہی ہے، اور لوگ اس بات کو جو ہے وہ سمجھ نہیں رہے اس کی باریکی۔ جی بڑی اچھی ادلہ آپ نے پیش کی، لیکن میں ایک اور چیز موسی صاحب ایڈ کرنا چاہتا ہوں جس کو اہل سنت علماء بھی رد نہیں کر سکتے۔ ایک فقہی قاعدہ ہے، قاعدۃ الید، کہ جس کے تصرف میں، جس کے استعمال میں کوئی چیز ہے اس کے لیے تو ثابت ہے، جو اس کے ضد میں دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ اس کی نہیں ہے، اس سے گوانے پڑے، لہذا جو گواہ پہلا اس سے فیصلہ مانگیں ہی گے۔ ججمنٹ ہوئی، یعنی رسول اسلام کے بعد جو پہلا فیصلہ ہوا کئی جہتوں سے قرآن کے بھی خلاف ہوا، رسول کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جی بیوی قبلہ نہیں ہے، اسے گواہ لانے کی ضرورت تھی، اسے جو ہے وہ ضرورت تھی کہ وہ دلیلیں پیش کرتے۔ تو اس مقام پہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بی بی کو دیکھیں، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا، مباہلہ میں خدا نے، رسول نے بتایا کہ دیکھو سچوں کو لے کے گئے رسول اسلام، اور جھوٹوں پہ لعنت ہونی تھی، نہ دو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و نساء۔ انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت۔ تو یہ سچوں کو لے کے گئے، جو رسول عملی طور پہ بتا رہے ہیں، اللہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ سچے ہیں، ان کے مقابلے میں جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ تو مباہلہ سے بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سچے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اس سے بھی سمجھ نہیں آئی کہ سچے وہ کون ہے، مباہلہ سے ثابت ہو گیا کہ یہ سچے ہیں پائنتن پاک۔ تو ان کے ساتھ ہونے کا حکم دیا۔ اہل مدینہ نے بی بی کا، مولا علی کا ساتھ نہیں دیا، اور بی بی کئی دفعہ انصار و مہاجرین کے دروازوں پہ خود گئی، مولا علی گئے، حسن حسین گئے کہ حق کے لیے اٹھو۔ اس وقت فقط یہ لوگ نہیں تھے، اور لوگ بھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے وہ 10 دن 30 دن تو وعدہ کر کے گئے، امت دیکھتی رہی، 10 دن خدا نے اور موعد بڑھا دیا قرآن میں ہے، تو وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ پڑے، اور وسیع موسیٰ موجود تھے جناب ہارون ان کے اندر، پھر بھی گمراہ ہو گئے۔ تو اسی طرح یہ اچھا امت بھی رسول کے جاتے ہی، اتنی آنکھیں باندھ ہوتے ہی کفن بھی میلا نہیں ہونے دیا۔ اچھا اتنی آیات ہیں، واضح ترین آیات ہیں جی طہارت کے لیے، ان کے سچ، ان کے سچا ہونے کے لیے، وہ تمام چیزیں ان کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اب جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر ایک آیت آتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اب خدا کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے پروردگار کا، وہ کہتا ہے کچھ لوگ ہیں جو حق کی جانب سے منہ پھیر کے چلتے ہیں، یعنی مثال حمار کی دی، یعنی وہ گدھے کی مثال ہے کہ وہ حق سے منہ پھیر کے چل رہے ہیں۔ اب یہ جو آیت آئی ہے، کیا یہ اسی کی مصداق ہے کہ بار بار بتایا جا رہا ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، تو پھر خدا کا جو اس کے اوپر لہجہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا؟ جی، یہ ایسی ایک اور آیت میں موسی صاحب آپ کی خدمت میں اسی بات کی تائید میں پیش کر دیتا ہوں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، وہ اللہ کون سے، کوئی دور سے 100 کلومیٹر سے اذیت دیتے تھے، وہی آس پاس جو لوگ رہتے تھے وہی اذیت دیتے تھے نا۔ اور خود رسول اسلام کا یہ فرمان سنی کتابوں میں بھی، شیعہ میں بھی ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو جو فاطمہ کے ہائے، ذریعے رسول کو اذیت دے رہے ظاہری زندگی کے بعد بھی اور زندگی میں بھی، تو جو اذیت دے رہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خدا ان پہ دنیا میں بھی لعنت کر رہا ہے، اللہ خود لعنت کر رہا ہے، اور آخرت اللہ میں بھی، اللہ وَأَعَدَّ اکبر، لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے عذاب ایسا تیار کیا جو اہانت والا عذاب ہے۔ جیسے جناب فاطمہ کی اہانت، انسالٹ ہوئی، السلام رسول کی علیکم بھی السلام۔ ہوئی، اللہ کی بھی، اللہ کے دین کی بھی ہوئی۔ تو یہ قرآن کی آیتیں ساری واضح ہیں، اور اسی آیت کے بعد دوسری آیت ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک طرف تسلیم۔ جو ہے رسول پہ درود ہے، اور اس سے پہلے رسول پہ کو اذیت دینے والوں پہ اللہ کی لعنت اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو فدق کی بات جو میں عرض صحیح۔ کر رہا تھا، اس فدق کی بات میں موسوی صاحب بات یہ ہے کہ بی بی
نے جا کے جب مطالبہ کیا اس لیے کہ لوگوں کو حق واضح ہو جائے، بی بی کو باغ فدق ان سے مانگ لیا جاتا تو کوئی سائل ان کے دروازے سے خالی نہیں جاتا، یہ دے دیتی، لیکن بی بی اس لیے گئی کہ انہوں نے مانگا نہیں، چھینا ہے، اور جب چھینا ہے تو ناحق طریقے سے چھینا ہے، تو لہٰذا ایسے باطل کا چہرہ کشف کرنا ضروری تھا، بی بی اس لیے دربار میں گئی۔ اور پھر جب بی بی سے کہا گیا کہ کوئی گواہی، کوئی اپنا ثبوت لائیں، حالانکہ ثبوت تو بی بی نے نہیں لانے تھے، ثبوت تو انہوں نے لانے تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کا نہیں ہے، تو پھر بھی بی بی نے کہا کہ میں ثبوت لاتی ہوں۔ اور جب حسن حسین کو، مولا علی کو لایا گیا، اپنی کنیز کو لایا تو ان کو بھی جھٹلا دیا، بی بی کو بھی جھٹلا دیا۔ یعنی ایسی ہستیاں جن کی خدا تصدیق کرتا ہے، رسول تصدیق کرتا ہے، سچے جن کو کہا گیا، ان کو یہ لوگ بیٹھ کے رسول کے ممبر کے اوپر جھٹلا رہے ہیں، اور رسول کی لکھی ہوئی تحریر کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، یا بعض روایات میں ہے، ایک اور روایت بھی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہاں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو وراثت جو ہے انبیاء کی نہیں ہوتی، رسول خدا کی حدیث ابو بکر نے وہ سنی تھی رسول سے، تو اگر وہ سنی تھی حدیث تو مولا علی نے نہیں سنی تھی، بی بی نے جن کے متعلق یہ بات تھی کہ میری کوئی وراثت نہیں، بی بی نے نہیں سنی، انہوں نے سن لی، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وراثت سے پہلے خود رسول کی زندگی میں یہ چیز بی بی کو مل گئی تھی، اس کا وراثت سے تعلق ہی نہیں تھا، کیونکہ کچھ لوگ یہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ بھائی جس طرح ابوبکر نے فاطمہ کو نہیں دیا، اسی طرح اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا، حفصہ کو بھی، عائشہ کو بھی نہیں دیا، ان کو بھی نہیں دیا، لہذا بات تو برابر ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بی بی وہ حق مانگ رہی تھی جو رسول کی زندگی میں ان کو خدا اور رسول کی طرف سے مل گیا تھا۔ وراثت کی بات تب چلی ہے جب ابوبکر نے یہ حدیث سنائی کہ جناب انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کا، اس وقت بی بی نے کہا کہ اگر آپ وراثت کی بھی بات کرتے ہیں، پہلی تو بات ہے یہ وراثت سے اس کا تعلق نہیں ہے، وراثت ہے ہی زندگی میں نہیں۔ رسول مجھے دے گئے، قرآن کی آیت کے مطابق دے گئے، حکم خدا سے دے گئے، لیکن اگر آپ وراثت کی بات کرتے ہیں تو وراثت میں بھی میں ہی وارث ہوں، کیسے؟ اس حوالے سے بی بی نے قرآن کی آیتیں پیش کی کہ نبی اللہ وارث سلیمان داؤدا، کہ داؤد نبی کا وارث سلیمان نبی بنا، کہ اگر آپ وراثت کی بات کرتے ہیں تو نبی کا وارث ہوتا ہے، صحیح۔ آپ یہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو وہاں تو قرآن میں وراثت ہے، اور مطلق وراثت ہے، چاہے علم کی وراثت ہے، چاہے مال کی وراثت ہے۔ تو بی بی نے بالکل بہت صحیح۔ ساری ادلہ بھی پیش کی، گواہ بھی پیش کی، سارا کچھ۔ بی بی کا مقصد فقط ایک تھا کہ جو حق سمجھنا چاہتے ہیں قیامت تک نسلوں کو حق بتا دیا جائے کہ حق کدھر ہے، تاکہ وہ روز قیامت خسارے میں نہ پڑ جائیں، روز قیامت جو ہے وہ اپنی آخرت خراب نہ کر بیٹھیں، یہی مقصد۔ اب کوئی اس حقیقت کی طرف آنا چاہتا ہے اس کی اپنی مرضی، نہیں آنا چاہتا کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ راستہ اختیار کرے۔ بی بی کا جو کام تھا اور مولا علی نے اور ان کی اولاد معصومین نے جو کام حقیقت کو بیان کرنا تھا وہ کر دیا، اب کوئی نہیں آتا، کوئی زبردستی نہیں، وہ اپنی دلیل اپنے عقیدے پہ قائم رہیں، لکم دینکم ولی دین، قرآن میں واضح ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، لیکن یہ حق ہے تمام انسانیت کا اور سنی بے بھائیوں شک کا بھی ایسی کہ ان کو حق دلیل سے بتایا جائے، اس سے کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور یہ سنی شیعہ میں یہ ڈیبیٹ ہمیشہ اس طرح کے موضوعات پہ رہنی چاہیے دلیل کے ساتھ، نہ کہ زبردستی یا دلیل سے۔ منوانے کی بات ہے، نہ کوئی زبردستی کسی کو کوئی کر سکتا ہے بالکل کسی صحیح بات ہے۔ دوسرے مذہب میں۔ جی بالکل مفتی صحیح۔ صاحب۔ قبلہ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ اہل بیت ٹی وی کو دیا، اہل بیت در قرآن کے ساتھ آیت اللہ سید نسیم عباس نشوی صاحب کے ساتھ نجف اشرف سے اس وقت جو ہے آپ کی خدمت میں ہم حاضر تھے، اور جناب زہرا سلام اللہ کے مصیبت کے ایام ہیں، ان کی شہادت کے ایام ہیں، ان کی اذاں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل دل موجود ہیں جن کے دل سینے میں زندہ ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، وہ جناب زہرا کی اعضا کو برپا کیے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ کچھ پوائنٹس پہ بات ہوئی، اور یہاں پر جو انشاءاللہ جب ہم اگلا پروگرام اس کا کریں گے تو اس میں جو ذکر ہوا کہ انہوں نے جو تحریر پیش کی تھی رسالت مآب کی کہ یہ میں رقعہ لائی ہوں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب اپنے ہاتھ سے لکھا ہے تو اس کو آتشدان میں ڈالا گیا تھا، تو وہ کیا واقعہ تھا، کیا اس کو توحید رسالت سے نہیں تعبیر کیا جائے گا؟ ان تمام چیزوں کو لے کر ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت اجازت چاہتے ہیں ہماری اور آپ کی، اب اگلی ملاقات انشاءاللہ بروز پیر 5:30 بجے کے ٹائم سے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔